डियर पार्टिसिपेंट्स, सेल्फ मास्टरी कोर्स की आज की इस यौमिया क्लास के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। ग्रेग मैक्यून इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर मुसन्नफ़, मुकर्रर और लीडरशिप के कंसल्टेंट हैं। उन्होंने साल हर साल तक इस बात पर गौर किया कि ये बात कैसे मुमकिन है कि इंसान काम कम करे और नताइज ज़्यादा मौसर तरीके से हासिल कर दे। उनके कई साल के गौर व फिक्र के बाद 2014 के अंदर उनकी किताब मार्ज़ वजूद में आती है, जिसका नाम है एसेंशियलिज्म। एसेंशियल का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में आप जानते हैं ज़रूरी से, तो उससे एसेंशियलिज्म बना नागुज़ेरियत, दी डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। आगे उसकी वजाहत है टाइटल के अंदर ही कि वो ऐसे काम जो कम हों लेकिन उनकी असर अंगेजी ज़्यादा हो, ऐसे कामों की तलाश। ये इस किताब का मेन टाइटल है। अब इस किताब का थीम क्या है, ये किस नुक्ते के गिर्द घूम रही है, वो ये है कि दुनिया के कामयाब लोग जो हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत आम तौर पर काम ज़्यादा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सही काम करते हैं, छोटे मोटे एरा वगैरह किस्म के कामों में नहीं पड़ते। जो काम बिल्कुल सही होता है, अहम होता है, ज़रूरी होता है, वो हत्तल वसा उनकी कोशिश होती है कि उन कामों पर फोकस किया जाए। ग्रेग का ये कहना है कि अगर आप हर काम को अहम समझना शुरू कर देंगे ना, तो फिर समझ लें कोई काम भी अहम नहीं रहेगा। आम लोग क्या गलती करते हैं, सारा दिन यही होता है, बस जो काम सामने आया करने लग पड़े। किसी ने कहा आना यार चाय का कप पीते हैं बैठकर, चल पड़े उधर। वो फलां जगह पे जाते हैं यार, आए बैठकर गपशप लगाते हैं, चल पड़े। आम लोगों का हिसाब ये होता है, मगर ख़ास लोग ऐसे नहीं करते। वो किसी भी काम को करने से पहले देखते हैं कि ये किस हद तक अहम है, किस हद तक फ्रूटफुल है, किस हद तक ज़रूरी है। ये जो किताब उसने लिखी है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके 20 अबवाब हैं। ज़ाहिर हम उन सबको डिस्कस नहीं कर सकते, मगर इस किताब के अंदर जो इंतहाई ज़रूरी लेसन्स हैं ना, ज़रूरी लेसन्स हम उनको देख रहे हैं। उनमें से पहला नुक्ता क्या है, वो है तरजीहात का तयन करें। वो कहता अपनी प्रायोरिटी सेट करें ज़िंदगी के अंदर। आपने जाना कहाँ है, आपने पाना क्या है, उसके मुताबिक आपके एक्शन भी होने चाहिए। अगर आप अपनी तरजीहात सेट नहीं करेंगे तो फिर दुनिया वाले आपको अपनी तरजीहात के मुताबिक चला लेंगे, और ऐसे लोगों की अक्सरियत के साथ हो रहा है। बस जिसने जैसे कहा उधर चल पड़े, वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। जो सोसाइटी ने रस्म रवाज बना दिए, तौर तरीके बना दिए, वैसे ही उन तरीकों को फॉलो करना शुरू कर दिए। कुरान कहता है वइन तुते अक्सर अमन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। है बंदे, अगर तू ज़मीन में रहने वाले अक्सर लोगों की बात मानना शुरू कर देगा तो तुझे अल्लाह की राह से हटा देंगे, गुमराह कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात। वजह इन यत्ताबिऊना इल्ला ज़न्न, वो तो सिर्फ अपने कमानों की पैरवी करते हैं। जो बात दिल में आ गई पर ठीक है, उधर ही चल पड़े, उसी पे अमल शुरू कर दिए। तो इसी तरह तुम्हें भी अपने पीछे चला लेंगे। और दूसरी जगह फरमाया वला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व काना अमरुहु फ़ुरुता। ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करनी, उसकी बात नहीं माननी जिसके दिल को हमारी याद से हमने गाफिल कर दिया है। यानी जो दुनिया की मोहब्बतों में गर्क होकर, जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है और अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है और उसके मामलात हद से बिगड़े हुए हैं, बढ़े हुए हैं, ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करनी। और आज की दुनिया के अंदर हमारे इर्द गिर्द मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है, ऐसे ही लोगों की है। तो लिहाजा सबसे पहले वासिफ साहब कहते हैं आपने सारी ज़िंदगी कोई काम दूसरों के कहने पे नहीं करना,
ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کی نہ مانی ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا لا یخافون لومۃ لائم، اگر میرے بندے ہو نا تو پھر کسی لان تان کرنے والے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، صرف اپنے ضمیر کو دیکھنا ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اپنے اللہ کی رضا کو دیکھ کر چلنا ہے۔ پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ اپنی ترجیحات کا تعین۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ ہر اچھا کام ضروری نہیں ہوتا ہے، ایک کام اچھا بھی ہے بظاہر نظر آ رہا، پھر بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اس اچھے سے آگے اوپر والی ڈگری کا بھی تو کوئی کام ہو سکتا ہے نا۔ انگریزی زبان کے اندر کیا ہے؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ اب آپ کے سامنے ایک کام آیا وہ گڈ کے درجے کا ہے، آپ نے سوچا یار بڑا اچھا ہے، چلو نیکی والا کر لیتے ہیں، لیکن اس سے اوپر تھا بیسٹ۔ اب آپ کا وقت اس گڈ کے کرنے میں لگ گیا اور بیسٹ آپ سے رہ گیا۔ اچھا، اس کو اسلامک وزڈم کے اندر پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ دو نیکیوں کے درمیان فرق کرنا، یعنی ایک ہی وقت میں دو نیکیاں ہیں جو آپ کے سامنے، آپ ان میں سے کسی ایک کو کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق کریں اور جو بڑی نیکی ہے نا اس کو لے لیں، اور اسی طرح دو برائیوں کے درمیان فرق کریں۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ دو برائیوں میں سے ایک کو آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا، آپ دونوں سے بیک وقت نہیں بائی سکتے، دونوں سے بائی سکتے تو بڑی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، نہیں بائی سکتے تو پھر دیکھیں دونوں میں سے چھوٹی کون سی، پھر اس چھوٹی کو اڈاپٹ کر دیں، بڑی سے بچ جائیں۔ تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کام بھی آپ کے سامنے آتا ہے ضروری نہیں ہے، وہ اچھا ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے، کیونکہ وقت آپ کے پاس لمیٹڈ ہے زندگی کے اندر، تو آپ سارے کام تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں ٹاپ کوالٹی کے دی بیسٹ کام کریں، زیادہ سے زیادہ وقت دی بیسٹ کاموں کو دیں۔ کئی جگہوں پہ مجبوراً دینا بھی پڑے گا کام، ہم لوگ کاموں کو بھی کام، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے یہ۔ تو یہ دوسری بات اس نے کہی۔ اب تیسری بات وہ کہتا ہے کہ اہم اور غیر اہم کے درمیان فرق کیسے کیا جائے، پتہ کیسے چلے جی کون سا اہم ہے کون سا غیر اہم ہے۔ وہ کہتا اپنے آپ سے پوچھیں، اب غور کریں، فکر کریں، سوچیں، دیکھیں کون سا کام آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے کے جا رہا ہے، آپ کی زندگی کے اندر کوئی معنی پیدا کر رہا ہے، اور کون سا کام ہے جو بس ایسے ہی وقت کا گزارے کا ہی باعث بن رہا ہے یا بہت نتائج آپ کی زندگی کے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں کسی کام کو کرنے سے کسی جگہ پر دعوت آ گئی ہے تو دیکھیں ذرا کہ اس وہاں پر آپ نہیں جاتے ہیں تو پھر نقصان کیا ہو جائے گا، جانے کے اندر فائدہ کیا ہے۔ مطلب تھوڑا اپنے آپ سے پوچھے، دیکھے بندہ غور کرے کہ کوئی کون سا کام میری ویلیوز کے، میرے مشن کے، میرے مقصد کے مطابق ہے، اور کون سا ایسا ہے کہ جس وقت گزاری کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتا اہم اور غیر اہم کاموں کے درمیان فرق کرنا سیکھیں، اور جب آپ نے فرق کر لیا ہے تو پھر چوتھا نقطہ یہاں سے اس کتاب کے اندر یہ ملتا ہے کہ غیر اہم کاموں کو چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کریں، ڈرے نہیں زمانے والوں سے، سماج والوں سے، جو کام غیر ضروری ہے، غیر اہم ہے، اتنا فائدہ کوئی نہیں ان کا، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ المومنون کے اندر آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی نشانیاں بیان کی کہ میرے کامیاب بندے کون سے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ قد افلح المومنون، یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ 18واں پارہ۔ اچھا، اس کے بعد الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو سے مراد فضول، بے فائدہ، بے مقصد، ایسے وقت گزاری۔ قرآن کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول ہوں جن کا کوئی فائدہ نہ آخرت کے حوالے سے نہ دنیا کے حوالے سے، بس وقتی طور پر شغل میلہ تماشا ہے وغیرہ۔ ادھر الفرقان کے اندر قرآن یہی بات ایک اور رنگ میں کہہ رہا ہے، عباد الرحمان، رحمان کے کوئی خاص بندے بھی ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو، فضول، بے فائدہ، بے مقصد، بیکار چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، کوئی ایسا منظر، کھیل تماشا، تو وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں رک کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر بھی کہہ رہا ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا ایمان کب خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، جب وہ ہر اس کام کو ترک کر دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ تو یہ دیکھیں ساری باتیں، یہ ساری کی ساری اسلامک وزڈم کے اندر تو پہلے سے موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔
ان کو ذرا ایک جدید لینگویج کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ غیر اہم کاموں کو چھوڑنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر پھر پیدا کریں، آپ سیکھیں، اتنی جرت پیدا کریں. اور 5واں نقطہ بڑا اہم جو آخری ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ نے طے کر دیا کہ اچھا یہ غیر اہم ہے، یہ کام میری زندگی کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو پھر ان پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں. جب مستقل مزاجی آپ کے اندر آئے گی تو پھر وہ کام اپنے نتائج بھی دینے شروع ہو جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا، ایک کام آج کر دیا، کل نہ کر دیا، آج یہ کر دیا، کل وہ کر دیا، پرسوں ادھر چلے گئے، تو اس طرح صلاحیتیں بکھر جاتی ہیں. دیکھیں سورج کی روشنی ہے نا، اب وہ سارا دن بھی کاغذ کے ٹکڑے پر پڑتے ہی رہے تو اس کے اندر گرمی تو پیدا کر دے گی، ہیٹ کر دے گی، لیکن آگ نہیں لگا سکے. درمیان میں ایک محدب عدسہ رکھ دیا جائے تو وہی شعاعیں گزر کر کاغذ کے ٹکڑے میں آگ لگا دیتی ہیں. وجہ پہلے شعاعیں بکھری ہوئی تھیں، اب جب وہ اس عدسے میں سے گزری تو وہ یکجا ہو جاتی ہیں، تو ان کی طاقت اسٹرینتھ اتنی بڑھ جاتی ہے. یہی حال انسانی صلاحیتوں کا بھی ہے. صلاحیتیں ہم میں سے ہر شخص کے اندر بہت ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بکھری ہوئی ہیں، ادھر ادھر توجہات پتہ نہیں کہاں کہاں بکھری ہوئی. جب صلاحیتیں یکجا ہو کر کسی نقطے پر فوکس ہوتی ہیں تو پھر یقین کریں جس طرح سورج کی شعاعیں چند منٹ کے اندر کاغذ کے ٹکڑے میں آگ لگا دیتی ہیں، اتنی ہیٹ پیدا کر دیتی ہیں یکجا ہو کر، اسی طرح انسانی صلاحیتیں پتہ نہیں کیسے کیسے کارنامے سر انجام دے سکتی ہیں. اور یہ جتنے بھی کارنامے آج آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر، بڑے بڑے لوگوں ہم حیران ہوتے ہیں فلاں آدمی نے کیا کر دیا یار، فلاں نے کیا کر دیا. یہ کارنامے اسی طرح مارد وجود میں آتے ہیں کہ لوگ وقت کو مینج کر کے چلتے ہیں، اس طرح کی باریکیوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، وقت کو بچاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر بڑی بڑی کارنامے سامنے آتے ہیں، مارد وجود میں آتے ہیں. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک اور مزیدار بات اینڈ پر بتانے لگا ہوں. یہ دیکھیں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا گریگ میکیون نے، یہ ہے میری کتاب، اور اس کی یہ اپنا پہلے باب کی 3 فصل ہے، ترجیحات کا تعین کرنا. لیجئے جی، جو فلسفہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کی اتنی زبردست ایکسپلینیشن آپ کو اس ساری فصل کے اندر ملے گی، اور پتہ چلے گا کہ اہم کام کون سے ہیں، غیر اہم کام کون سے ہیں. کاموں کی 4 قسمیں ہیں، اور چاروں ہر قسم کے کیا خواص ہیں، کس قسم کے اندر زیادہ مشغول ہونا چاہیے، کس میں کم، وغیرہ وغیرہ. کئی صفحوں پر مشتمل یہ فصل ہے جس کے اندر اسی ایک نقطے کی وضاحت ہے. اور پھر اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ جو کام ہے آپ کو یہ سارے کا سارا فلسفہ ایک فارمولے کی شکل میں مل جائے، تو یہ میں نے دوسری فصل نکالی اسی باب کی، پہلے باب کی پہلے تیسری فصل تھی، یہ دوسری نکالی. دوسری فصل کے اندر میں نے 4 احادیث شامل کی ہیں، 4 احادیث. ان 4 احادیث کے متعلق امام ابو داؤد فرماتے ہیں بطور ویلیوز آف لائف کے، میں نے یہاں بیان کی، ایک ایک کی تشریح بھی کی ہے. اچھا جی، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاکھوں حدیثوں میں سے ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے، اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. ٹوٹل 4 حدیثیں، اور وہ ساری کی ساری یہ جو گریگ میکیون نے یہ فلسفہ دیا ہے، اس سارے فلسفے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے اندر سموتی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے حماد کے نام لکھا، بیٹے میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے تمہارے لیے 5 حدیثیں سلیکٹ کی ہیں، صرف ان 5 پر عمل کر دو گے تمہاری زندگی کے لیے کافی ہیں. وہ ان 5 میں سے بھی 4 یہی ہیں، اور 5ویں جو تھی اگر ان پر 4 پر عمل کر دو 5ویں بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، لہذا اس کو بھی ہم سیپریٹلی نہیں لیتے ہیں. تو لو جی یہ 4 حدیثیں یہاں سے، تو لہذا اگر آپ نے اس فلسفے کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو یہ کتاب تو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہوئی ہے PDF کے اندر، اس کو ذرا نکال کر دیکھیں اور بڑے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے گریگ مین. اور ہم نے آگے اس کی ایکسپلینیشن اس سے بہت پہلے، یہ کتاب تو کہیں باہر 2014 میں آئی ہے، 2014 تک میں اپنی کتاب تقریباً لکھ چکا ہوا تھا. زندگی سے کردار سے اگر کوئی صحیح معنوں میں زندگی کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں تو پھر زندگی کو مینج کرنا ہوگا، پھر کاموں کی چھانٹی بھی کرنی ہوگی، وقت کے متعلق دیکھنا ہوگا کہ قیمتی سرمایہ صبح و شام کہاں صرف ہو رہا ہے. جو کچھ نقصان ہو چکا ہے وہ ہو چکا، ماضی کے پچھتاووں کو لے کر نہیں بیٹھنا ہے. شکر کریں ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں،
ابھی کان سن رہے ہیں، ابھی زبان بول رہی ہے، ابھی دل دھڑک رہے ہیں، ابھی دماغ سوچ رہا ہے، سب کچھ ابھی ہے. تو جو آگے ہے، جو چلا گیا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، اور جو آگے ہے اس کو پانے کی فکر کریں. تھینک یو ویری مچ.